अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू यासीन की कहानी, अब्बू यासीन का थप्पड़। अब्बू यासीन कौन कहता है? सितारा के बाप को नीनू कहती है और उसके भाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि सितारा के बाप ने उन बच्चों को बहुत प्यार दिया। खैर, नीनू को सोचना चाहिए था कि एक शख्स ने तुम्हारे साथ इतनी नेकी की, जिस नाने में तुम अब घुसती हो, जिसकी बेटी ने तुम्हें चौक में इस बार भी नंगा किया, उस नाने ने तुम्हारी माँ को, जब वो मासूम सी बच्ची थी, छोटी सी दूध पीती बच्ची थी और उसके साथ भाई भी था, छोटे छोटे 2 बच्चे, तुम्हारी नानी को अपने घर से कई बार निकाला और बिल आखिर तुम्हारी नानी को तलाक दे दी। ठीक, शायद इसी औरत के चक्कर में, या शायद कोई और स्टोरी रही होगी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बात यहाँ करते हैं हम नीनू की दगाबाजी की। एक शख्स जो तुम्हारे साथ इतनी नेकी करता है, उसकी औलाद के साथ तुम क्या करती हो। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ कहते हैं, जा कुत्ते तेरे मालिक का मुँह। अक्सर ये होता है ना कि कुत्ता रास्ते में भौंक रहा होता है और इंसान जो है वो कुत्ते को पत्थर भी मार सकता है और कुत्ते के साथ मतलब कोई भी बदसलूकी कर सकता है। खैर, पत्थर ही मारेगा, कुत्ते के साथ हाथापाई तो नहीं करेगा। लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि नहीं, इसको पत्थर नहीं मारना, ये मेरे दोस्त का कुत्ता है या ये हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं उनका कुत्ता है, इसे पत्थर नहीं मारना, और ये नहीं जानता हमें तभी इसलिए ऐसे भौंक रहा है। तो अक्सर ये हमारे यहाँ एक कहावत बना दी गई है कि अगर आपको किसी से कोई तकलीफ़ भी है ना, तो उसके बड़ों की, उसके घर वालों में से किसी और की कोई नेकी, कोई अच्छाई भी याद करो। यहाँ आपको ये ना कहे कि भाई मैंने किसके नाम को कुत्ते के साथ मिला दिया, मैंने कुत्ते के साथ किसी के नाम को नहीं मिलाया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो, किसी की इज़्ज़त करनी हो, तो आप तो उसके घर के कुत्ते के साथ भी बदसलूकी नहीं करते। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो सोचें आप उसकी औलाद के साथ, उसके घर के अफराद के साथ आप कैसे ऐसा सलूक कर सकते हैं। नीनू ने जो कुछ किया, जो कुछ भी किया, भले से वो सच भी हुआ हो जो सितारा और उसकी बहन की स्टोरी थी, नीनू को वो नमक हरामी जो है वो नहीं करनी चाहिए थी जो उसने की। इसमें कोई रियलिटी थी, कोई सच्चाई थी, कोई दुख था, कोई बदला था, तो सितारा के बाप का सोचना चाहिए था। यहाँ खैर लोग जिस सेंस में लें उसको उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैंने किस कैटेगरी में बात की है, किस सेंस में बात की है, वो आप लोग जो समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझना चाहते होंगे वो शायद मेरी इस बात का बहुत सा गलत मतलब निकालें, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, यहाँ कहने का मकसद क्या था, वो यही था कि भाई आप जो है अगले से मोहब्बत जब करते हैं ना, तो उसके घर के हर फ़र्द का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, भले से कोई जानवर ही क्यों ना हो। तो इसने तो अपने उस अब्बू यासीन की बेटी, सगी बेटी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, आप सबको याद होगा कि सितारा के जेठ जाहिद के साथ एक व्लॉग था, सितारा का व्लॉग था, जिसमें जाहिद ने उसके सर पे हाथ रखा और ये बात उसने बोली कि इसके बाप ने ये मेरे सपोर्द की थी और इसका बाप इससे बहुत प्यार करता था और मुझ पर बहुत भरोसा करता था कि ससुराल में मैं इसका ख्याल रखूँगा, और इसीलिए जाहिद भाई अभी तक उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं और अपनी बीवी को भी उन्होंने इसी रास्ते पर लगाया है कि सितारा के बाप ने सितारा मुझे सौंपी थी एज़ आ अमानत, बेटी की तरह, कि मेरे बाद इसके ससुराल में तुम इसका ख्याल रखोगे। यानी कि वो सितारा से मोहब्बत करते थे। तो नीनू ने यहाँ ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा वो नाना, जिसे आज मैं बड़े अच्छे अल्फाज में याद कर रही हूँ, वो इस लड़की का बाप है। अगर मुझे इस सितारा से कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, मैंने सितारा में कोई बड़ाई देख ली है, कोई तकब्बुर देख लिया है, कोई मैंने इसमें पैसे की ज़्यादती देख ली है, कोई बेरुखी देख ली है, कुछ भी देख लिया है, तो मुझे अपने अब्बू यासीन की मोहब्बत याद होनी चाहिए। अब्बू यासीन ने कोई नेकी तो की होगी, कोई नेकी तो की होगी। अगर कोई नेकी नहीं भी की होती ना किसी ने, और उसके माल का कुछ हिस्सा भी आप पर ख़र्च हो गया होता है, तब भी आप उसके मकरूज़ होते हो। तुम्हारे नाना ने तुम्हारी नानी से 2 बच्चे पैदा करवाए और उन्हें एक तरह से सड़क पे छोड़ दिया। ठीक है, तुम्हें अपनी नानी से, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ़ें होंगी, ज़ाहिर सी बात है,
کہ بچے جو ہیں وہ اپنی سینس میں، اپنی سوچوں میں، اپنی تھاٹس میں ماں باپ کو گنہگار ٹھہرا دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہماری ماں بڑی ظالم تھی، کوئی کہتا ہے ہمارا باپ بڑا جو ہے وہ بچوں کو اگنور کرتا تھا، ہماری رسپانسبلٹیز نہیں اٹھاتا تھا. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ریئلٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. جس انسان نے آپ کو اپنے ساتھ گھسیٹا ہو، آپ کو آپ کے دادا دادی نے نہیں پالا تھا، آپ کو آپ کے نانا نانی نے پالا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ کی نانی کی ماں نے آپ کی ماں کو پالا تھا، یعنی کہ آپ کی ماں بھی اپنی نانی کے پاس پلی تھی، اپنے دادا دادی کے پاس نہیں پلی تھی. ٹھیک ہے پرورش میں کمی بیشی ہوئی ہوگی، کبھی کم ملا ہوگا، کبھی زیادہ ملا ہوگا. ظاہر سی بات ہے ایک انسان کا پیسہ ہو، اس کی اپنی اولاد ہو تو پورا خاندان. میں نے لٹرلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی، آپ یقین نہیں کریں گے. میں نے ایک بار ایک فیملی دیکھی تھی جس میں ایک بندے نے دوسری شادی کی تھی، اور اس کا پہلے بھی کوئی مطلب اس عورت جس سے دوسری شادی کی تھی تو اس عورت نے اپنے ساتھ اپنا ایک بچہ بھی وہ عورت لے کر آئی تھی اس ہسبینڈ کے گھر. تو کچھ عرصے میں اس بچے کو سب نے نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ اس بچے کی ہیلتھ تو بہت اچھی ہو گئی ہے، بہت تیزی سے بڑا ہو رہا ہے. تو رشتہ داروں نے جا کر اس شخص کے رشتہ داروں نے جا کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری دوسری بیوی جو ہے، حالانکہ اس کی پہلی بیوی بیمار تھی اس لیے اس نے شادی کی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہاری دوسری بیوی جو ہے اس نے اپنے اس بچے کی ہیلتھ کا بہت خیال کیا ہے جسے وہ دوسرے ہسبینڈ کا بچہ اپنے ساتھ لائی ہے پہلے والے کا. تو اس بچے کو واپس بھجواؤ کیونکہ تمہارے بچے کا حق خراب ہو رہا ہے. وہ شخص نہیں مان رہا تھا، لیکن اس شخص کے اوپر ماں باپ نے اور بہن بھائی نے پریشر ڈال کر وہ بچہ واپس بھجوایا تھا. لوگ نہیں چھوڑتے. ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہو کہ بھئی یاسین صاحب کو کہ آپ کی باہر کی کمائی ہے، آپ اتنا اتنا کماتے ہیں اور آپ کی بیوی اپنے پہلے شوہر کی اولاد پہ کیسے خرچ کر سکتی ہے، اسی لیے آنٹی نے آپ کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا ہو اور ڈھکا چھپا انداز میں وہ آپ کی ماں کی مدد کرتی رہتی ہو، اپنی ماں کی مدد کرتی رہتی ہو کہ آپ کی ماں کو پالے. ویسے ایک چیز ماننے کی ہے یہاں پر کہ ستارہ کی ماں جو ہے اس نے ہمیشہ جتنی اسٹوریاں ان کی کھلی ہیں، میں پرسنلی ان کو نہیں جانتی، لیکن جتنی اسٹوریاں ان کی کھلی ہیں، ہیٹرز نہیں بھلے کھولی ہیں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندی نے ہمیشہ چپکے ہی صحیح اپنی اولادوں کو دینے کی ہی کوشش کی ہے، ان کی پریشانیاں، ان کے مسائل حل کرنے کی ہی کوشش کی ہے. کم سے کم یہ ایک سیکریفائس جو ہے یہ تو ایک ثبوت ہے نا، کیونکہ اس کے بارے میں ہیٹرز بھی کہتے ہیں کہ ستارہ کو دیتی تھی، فاروق کو دیتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے روبینہ اور ندیم کو اس کی ماں نے پالا ہے تو ماں کو بھی دیتی ہوگی کہ میرے بچے پل رہے ہیں. اور کون سی ماں ہوتی ہے جس کے 2 بچے تو 3 بچے تو اچھا کھائیں اور باقی کے 2 جو ہیں وہ کہیں اور کسی کے پاس ہوں؟ نہیں، ماں کے حلق سے کبھی نوالا نہیں اترتا. یقیناً ان کی فکر بھی کرتی ہوگی. خیر بات اتنی لمبی ہوگی. مین سٹوری یہ تھی، مین جو اس میں نے بات کرنی تھی وہ بات یہ تھی کہ آج نینو نے سٹوری سنائی کہ ابو یاسین نے تھپڑ مارا. اس تھپڑ سے کتنی بڑی ریالٹی کھل کر آتی ہے کیونکہ اس نے ایک پوری سٹوری سنائی. آپ سب کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ڈی ڈی جو ہے وہ اپنی ماں سے خفا ہوا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے جب یہ اپنے باپ کی شادی کروانے گیا تھا. وہاں ڈی ڈی گاؤں میں تھا اور اس کی ماں جو ہے وہ کراچی سٹی میں تھی. یہاں دونوں کی چپکلش سٹارٹ ہوئی تھی کسی بات پر، پتہ نہیں پھٹی آنکھوں والی کے ٹاپک پر، پتہ نہیں کیسے ان کی آپس میں منہ ماری شروع ہو گئی تھی ماں بیٹا کی. وہاں ڈی ڈی نے ایک بات بولی تھی اپنی ماں کو کہ آپ کو تو شادیوں میں جانے کا اتنا شوق تھا، ہم چھوٹے تھے اور آپ شادیوں میں بن ٹھن کر پہنچ جایا کرتی تھیں. کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو آپ شادیوں میں چلی جایا کرتی تھیں، ہم لوگوں کو گھر پہ چھوڑ کر، روتا چھوڑ کر آپ شادیوں میں جایا کرتی تھیں. یہ جو ہے نینو نے آج اس بات کو میں کہتی ہوں کہ اس بات پہ سٹیمپ لگائی کہ ڈی ڈی نے اس وقت یہ بات سچ بولی تھی کہ اس کی ماں جو ہے وہ شادیوں پر چلی جایا کرتی تھی اور بچوں کو گھر میں چھوڑ دیا کرتی تھی. اب دیکھیں نینو جو ہے وہ اس کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، ٹھیک ہے، سب سے چھوٹی اولاد تھی، اور دونوں ہی میاں بیوی شادی پر چلے گئے. تو چھوٹی سی بچی کو لے جانے میں کیا حرج تھا، جو کہ پیدل چلتے چلتے وہاں پہنچ بھی گئی تھی اور ایک رشتہ دار پکڑ کر اس کو واپس لے آیا، واپس وہیں اس کے نانا کے پاس. کیوں؟ اگر یہ بچی وہاں کہتی کہ میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں تو اس بچی نے اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی، اس کا حلیہ ٹھیک ہوتا تو وہ شاید اٹھا کر لے جاتا. اتنے لینڈ لارڈ تو ہیں نہیں، وہ تو ابھی بھی ہم ان کی شادیاں دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کتنے لینڈ لارڈ ہیں، کتنے برانڈڈ پہنتے ہیں، کتنے جو ہے وہ
بندہ کہے کہ بڑے اس کے ساتھ طریقے سے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، انہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے جیسے، اور عام پہننے والی، تو اب تھوڑا اچھا پہننے لگے ہیں جب وائی ٹی سے اتنا کمانا شروع کر دیا۔ تو اس سے پہلے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، جیسے کہ گاؤں کے لوگ ہیں تب یہ بھی ویسے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کا حلیہ پتہ نہیں اتنا خراب ہوا ہوگا، اتنے اس کے کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہوئے ہوں گے، میلے ہوئے ہوں گے کہ وہ رشتہ دار واپس اس کو گھر میں لایا، اس کی ماں کے پاس نہیں چھوڑا اس نے۔ لیکن یہاں ریالٹی یہ کھلی ہے کہ روبینہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو یاسین صاحب کے پاس چھوڑ کر، جو کہ اس کا سوتیلا باپ تھا، اس کے پاس اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو بھی چھوڑ کر شادیاں انجوائے کرنے جاتی تھی۔ ڈی ڈی نے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ ہماری ماں جو ہے وہ ایونٹس کو انجوائے کرتی تھی ہمارے بغیر۔ ظاہر سی بات ہے، بچوں کے لیے تو جو خوشیاں ہوتی ہیں، شادی، عید، تہوار، یہ تو بچوں کے اوکیجنز ہوتے ہیں۔ لیکن جانے میرے گھر میں جب کبھی کہیں کسی شادی پہ جانا ہو اور مجھے اگر کوئی کہے کہ فلاں بچے کو چھوڑ جاتے ہیں، ایسے ایسے چلے جاتے ہیں، فلاں کی اسکول ہے، فلاں کا یہ ہے، تو میں کہتی ہوں میں نے ایونٹ پہ جانا ہی نہیں ہے اگر میں بچوں کو نہیں لے جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے خود انٹرسٹ نہیں ہے کسی ایونٹ میں، میں تو بچوں کی خوشی کے لیے گیدرنگ میں چلی جاتی ہوں کہ چلو بھئی میرے بچے شاید انجوائے کریں۔ تو کیسی ماں تھی یہ کیسی ماں تھی میں بتاتی ہوں۔ یہ ماں تھی فریحہ کے باپ جیسی۔ آپ دیکھیں فیس فیچرز کتنے ملتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی ماں میں بھی ہیں روبینہ کے فیس فیچرز، لیکن اپنے باپ میں بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے بھی اور ندیم کے بھی۔ اچھا، ندیم میں تھوڑی سی چیز میں نے دیکھی ہے، وہ اپنے بچوں سے پیار بہت کرتا ہے، وہ شاید اس معاملے میں آنٹی پر ہے، ستارہ کی ماں کے اوپر۔ ستارہ کی ماں بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، اسی پیار میں وہ بدنام ہوئی ہے وائی ٹی کے اوپر، ٹھیک، اپنی دونوں بیٹیوں کے پیار میں۔ اور ایسا بیٹا جس کے لیے دنیا نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ نشیڑا ہے، یہ ایسا ہے، اسی کی وجہ سے ماں نے شادی کی تھی، وہ اس بیٹے کا بھی برا نہیں چاہتی، ورنہ چاہتی تو ستارہ جیسے خاندان کی سٹوری سنانے لگی تھی تو وہ چپ نہ کرواتی، ٹھیک۔ یہاں پر اس نے اپنے بچوں کے پیار میں ہی ستارہ کو چپ کروایا تھا کہ مت کرو، چھوڑ دو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا، لیکن اب جو ہے نا مزید اس چیز کو مت نکالو، ایک نے اگر جہالت کر لی تو تم ہی میرا منہ دیکھ لو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو ستارہ چپ ہو گئی تھی، ورنہ ریالٹیز کھلتی تو سب کھلتی، لیکن وہ ماں تھی اپنے بچوں سے پیار کرتی تھی۔ یہ چیز میں نے ندیم میں دیکھی ہے، اب شاید کر رہا ہے، جوانی میں یہ بھی نہیں کرتا تھا، اس کے قصے کہانیاں بھی ہم نے سن رکھے تھے۔ آپ سب کو یاد ہوگا ڈی ڈی نے ایک بار بولا تھا، کوئی پتہ نہیں شہناز نامی خاتون تھی کہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، کراچی میں جس کے ساتھ اس ندیم کا افیئر تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو روبینہ ہے یہ اپنے باپ کے اوپر لگتی ہے، مطلب سرد مزاج سی، بچوں کے معاملے میں مطلب بچوں کے لیے کچھ کر گزرنے والی نہیں لگتی، کیونکہ اگر بچوں کے لیے کچھ کر گزرنے والی ہوتی تو یہ دوسری شادی نہیں کرتی، اس کے بچوں کو اس سے اتنے گلے شکوے نہیں ہوتے۔ جو مائیں بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، بچوں کی قربانیاں یاد رکھتے ہیں، اور یہ اپنے باپ پہ اس لیے ہے، میں اس لیے کہتی ہوں، میں جانتی تو نہیں اس بوڑھے کو بھی کہ بھئی وہ کس طرح کی نیچر کا ہے، لیکن وہ عجیب سی نا، اس کی ڈرامٹیکل سی نیچر لگتی ہے مجھے۔ وہ روبینہ کے کیمرے پر ہوتا ہے یا روبینہ کے گھر میں ہوتا ہے، ولاگ میں ہوتا ہے تو وہ ان کا ہوتا ہے، جب وہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے میرے خیال سے کچھ کر نہیں رہا، تبھی اس کی بیوی کو اتنے سال سے دبئی میں بیٹھ کے جاب کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے۔ تو روبینہ مجھے کہیں نہ کہیں اپنے باپ پہ لگتی ہے کہ اس نے اس دور میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اور ابھی تک کرتے رہے، ابھی تک کر رہی ہے۔ اس کا باپ جو ہے، باپ کہہ رہی ہوں، اس کے بیٹے اس کو کہتے رہے کہ ہمارے باپ سے دوسری شادی کر لو، ڈیورس لو، ہمارے باپ سے شادی کرو، اس نے نہیں کی۔ اور وہ انکل بھی جو ہیں، اکبر انکل، اس کے ایکس ہسبینڈ نینو کے باپ، وہ بھی ایک کمرے میں خود کو بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ کل میں نے اس کے اوپر ریئیکشن بنایا تھا تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ انکل جو ہے، اس کی دوسری بیوی جو ہے وہ ذہنی مریض تھی، اس کو کوئی ڈپریشن کی بیماری تھی، اور انکل نے کہا تھا میں علاج کروا لوں گا، ابھی 4 دن میں ہوا نکل گئی انکل کی اور علاج کا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ تو میرے خیال سے اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہیں تھا، اس کو مارا پیٹا تھا تو اس کے جسم میں کوئی معذوری آ گئی تھی، پتہ نہیں کوئی ہاتھ وات اس کا ٹوٹا تھا یا کوئی ٹانگ وانگ ٹوٹی تھی، لنگڑا کے چلتی تھی یا کیا تھا، اس قسم کی کوئی چیز تھی، باقی اس کو سائیکولوجیکل کوئی ایشو میرے خیال سے نہیں تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بات بالکل ٹھیک ہو کہ بھئی علاج کی وجہ سے علاج معالجہ دوا دارو جو ہے وہ نہیں کروا سکتا ہوگا انکل، تو وہ چھوڑ کر اس کو اور یہاں بھاگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں کیا ریالٹی ہے، خیر وہ بھی نکل آئے گی وائی ٹی کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جہاں سے کی تھی
جن چینلز کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ڈی ڈی کی سٹوری سی چل رہی تھی کہ ڈی ڈی ان کے گھروں میں وہ پتہ نہیں کون کون سی تھیں، سائمہ تو پتہ نہیں کیا کیا نام تھے ان کے، تو وہ بھی نکل آئیں گی کچھ دنوں میں، کیونکہ کہہ رہی تھی کہ ان کی کزن ہے کوئی دور پار کی، تو انہوں نے اگر ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو کچھ دنوں میں وہ بھی نکل آئیں گی باہر، وہ بھی بتا دیں گی کہ یہ کیسے ہیں۔ خیر دوستو، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے اپنے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔